लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद के उर्दू तर्जुमों के तकाबुल का सिलसिला है। आज हमने बात करनी है सूरह यूसुफ के हवाले से। सूरह यूसुफ के उर्दू तर्जुमों के तकाबुल के हवाले से 4 आयात मुंतखब की गई हैं। सूरह मुबारका की आयत नंबर 8 में इरशाद रब्बानी है, इन्ना अबाना लफ़ी दलालिम मुबीन। मामला ये था कि हज़रत सैयदुना याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने आपस में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमारे अब्बा जान हमारी निस्बत यूसुफ और बिन्यामीन से ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी तरफ उनकी तवज्जो कम है। इस ज़िमन में उन भाइयों ने ये कहा, इन्ना अबाना लफ़ी दलालिम मुबीन। इसका तर्जुमा सबसे पहले हम देखेंगे मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी का। महमूदुल हसन साहिब दारुल उलूम देवबंद के इब्तिदाई तलामज़ा में से हैं। 1851 में इनकी पैदाइश है और 1920 तक ये मौजूद रहे हैं दुनिया में। कासिम नानोतवी के शागिर्द हैं और कासिम नानोतवी वो शख्स है जिसने इनकार ख़त्म नबूवत का रास्ता खोलकर कादियानियों को मैदान हमवार करके दिया। महमूदुल हसन देवबंदी को देवबंद के हलकों में शेखुल हिंद के नाम से याद किया जाता है। ये साहिब इस आय मुबारका का तर्जुमा यूँ करते हैं, अलबत्ता हमारा बाप सरी खता पर है, यानी नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनके बेटे अपने वालिद गिरामी जो अल्लाह के नबी हैं उनके बारे में ये कह रहे हैं कि हमारा बाप सरी खता पर है। नाज़रीन, क्या ये मुमकिन है कि नबी के बेटे हों और आदाब नबूवत का पता ना हो और नबी को ख़ताकार कह रहे हों? क्या उनको ये मालूम नहीं कि नबी मासूम हुआ करते हैं? बहरहाल आगे चलिए, दूसरा तर्जुमा आपके सामने रखा है अशरफ अली थानवी का। ये साहिब महमूदुल हसन देवबंदी के शागिर्दों में से हैं, तो ज़ाहिर है जो गुल उस्ताद खिलाएगा शागिर्द ने भी उसी डगर पर चलना होता है। थानवी साहिब ने हिफ्ज़ुल ईमान में करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक पर बहस करते हुए शदीद गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। इनका तर्जुमा भी अल्लाह और रसूल के हवाले से बदतहज़ीबियों का मुलक्का नज़र आता है। इस आयत के ज़िमन में लिखते हैं, वाकई हमारे बाप इस मुकद्दमा में खुली गलती में हैं। अगला तर्जुमा है मोहम्मद जूनागढ़ी का। 1890 से 1941 इनका ज़माना हयात है और कारनामे इनके भी वही हैं जो इस तबके के बाकी लोगों ने अंजाम दिए हैं। ज़रा इस आयत का तर्जुमा भी देख लेते हैं। जूनागढ़ी साहब ने लिखा, कोई शक नहीं कि हमारे अब्बा सही गलती पर हैं। उसके बाद अब्दुल माजिद दरियाबादी का तर्जुमा 1892 से 1977 ये इनका ज़माना हयात है। ये साहिब कॉलेज के पढ़े हुए थे, एमए इन्होंने किया हुआ था अलीगढ़ कॉलेज से, किसी मदरसे में नहीं पढ़े। सहाफ़त को अपनाया और सहाफ़ती सरगर्मियों में मशगूल रहे। फिर कुछ ज़माने के बाद जब दीन की तरफ कुछ रग़बत हुई तो कुरान मजीद का तर्जुमा करने की ठान ली और ख़ुद इन्होंने लिखा कि 75% इनका तर्जुमा अशरफ अली थानवी ही के तर्जुमा से माख़ूज़ है। तो ज़ाहिर है कि जो कुछ वहाँ पे मामलात होंगे वही इन्होंने भी करने थे कि वहीं से तो तर्जुमा उठाया है, लफ्ज़ी चंद तब्दीलियाँ की होंगी। इस आयत के ज़िमन में क्या लिखा ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, बेशक हमारे बाप तो बिल्कुल बहक गए हैं। महमूदुल हसन ने और अशरफ अली थानवी ने ख़ता और गलती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और दरियाबादी साहिब ने बहकने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अबुल आला मौदूदी 1903 से 1979 तक का ज़माना, जमात इस्लामी के बानी और
دینی تعلیم سے بالکل کورے۔ یہ بھی صحافی تھے، جرائد میں لکھتے رہے، اخبارات میں لکھتے رہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ مفسر قرآن بن گئے۔ ان کی وفات امریکہ میں ہوئی تھی، وہاں سے میت کراچی لائی گئی، لوگ اکٹھے ہوئے ایئرپورٹ پہ کہ جی مفسر قرآن صاحب کی زیارت کرنی ہے، لیکن چہرہ نہیں دکھایا گیا۔ پھر لاہور میں جنازہ ہوا، وہاں پر بھی لوگوں نے منتیں کی لیکن چہرہ نہیں دکھایا گیا۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ساری زندگی انبیاء اور اولیاء اور صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی ہوں تو پھر چہرہ دکھانے کے قابل رہتا کیسے ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ذرا ترجمہ دیکھیے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی دریابادی کو کاپی کیا اور وہی الفاظ تقریباً استعمال کیے۔ فتح محمد جالندھری، یہ صاحب 1916 میں پیدا ہوئے، 1982 تک یہ زندہ رہے ہیں۔ ان کی ترجمہ قرآن کے علاوہ کوئی ایک کتاب بھی موجود نہیں ہے، کوئی تصنیف نہیں ہے، اور اس دور کے علماء کے تذکروں میں کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ علمی حیثیت کیا تھی۔ جہاں تک ان کے ترجمہ قرآن کا تعلق ہے، اس حوالے سے محققین کا یہ کہنا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمے کا مسودہ یہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس ترجمے کو مرتب کرنے والی کمیٹی میں شامل رہے اور پھر وہ مسودہ ساتھ لے گئے اور اسی میں چند تبدیلیاں کر کے اسے اپنے نام سے چھاپ دیا۔ ان کے ترجمہ کے الفاظ دیکھیے، کچھ شک نہیں کہ ابا صحیح غلطی پر ہیں۔ اس کے بعد مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ان کو آج کل شیخ الاسلام کہا جاتا ہے دیوبند کے حلقوں میں۔ شیخ الاسلام صاحب 1943 میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے ترجمہ کیا جس کا نام رکھا آسان ترجمہ قرآن۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی سچے ہوں، انہوں نے آسان ترجمہ ہی کیا ہو۔ آسان تو وہ ہو سکتا ہے لیکن بدتمیزیوں سے بھرپور ہے، اس لیے کہ گھٹی ہی ایسی ملی ہوئی ہے۔ ترجمہ لکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اوپر والوں نے خطا کار اور بہکا ہوا قرار دیا، غلط کار قرار دیا، اور ان صاحب نے نبی کے فہم کو ہی ناقص قرار دے دیا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اب ذرا روافظ کی طرف چلتے ہیں۔ مولوی فرمان علی کا ترجمہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ صاحب 1876 میں پیدا ہوئے تھے، 1916 تک ان کا زمانہ حیات ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے والد یقیناً صریح غلطی میں پڑے ہیں۔ تو انہوں نے بھی نجدیوں کی طرح ایسا ترجمہ کیا کہ جو نبی کی شان کے لائق نہیں ہے بلکہ نبی کی شان میں گستاخی کا شاکار ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سیدی و سندی امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، ایمان کا واقعی خزانہ نظر آتا ہے یہ ترجمہ، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ ابا جان یوسف اور بنیامین کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں اور ہماری طرف ان کی وہ توجہ نہیں ہے جو ان دو بھائیوں کی طرف ہے۔ تو یہ ہے ایمان کا خزانہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 12، ارشاد ربانی ہے، ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا جان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم جنگل میں جائیں گے تاکہ چھوٹے بھائی کو ہم ساتھ لے جائیں اور ان کا دل بہلا لائیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ارسلہ معنا،
ذرا ترجمہ دیکھیے گا ابوالعلا مودودی کا۔ ارسلہ معنا غدن، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتا و یلعب، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ ناظرین محترم، چر چگ کا لفظ جانوروں اور پرندوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ چرنے کا کام جانور کرتے ہیں، چگنے کا کام پرندے کرتے ہیں۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو بھی اگر کھانے پینے کی کوئی چیز دیں اور اسے کہیں کہ چر چگ لو، تو وہ یقیناً مائنڈ کرے گا اور وہ کہے گا کہ میں جانور نہیں ہوں، میں انسان ہوں، چرنا چگنا میرا کام نہیں ہے۔ لیکن اس شخص کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ اس نے یہ گندے اور گھٹیا الفاظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال کیے، اور اس کرتوت میں یہ منفرد ہے۔ کسی بھی دوسرے مترجم نے اس طرح کی بدتمیزی کا مظاہرہ اس آیت کے ضمن میں نہیں کیا۔ آئیے ذرا ملاحظہ کیجئے کنز الایمان، سیدی اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ ناظرین محترم، اب آئیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 95 کو ملاحظہ کیجئے۔ ارشاد ربانی ہے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنی قمیض دے کر مصر سے گھر جانے کے لیے روانہ کیا اور ان سے کہا کہ یہ قمیض لے جائیں، اسے ابا جان کی آنکھوں پر لگائیں گے تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ادھر وہ بھائی قمیض لے کر مصر سے روانہ ہوئے، اور ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر اہل خانہ نے جو جواب دیا وہ ہے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ اس کا ترجمہ محمود الحسن دیوبندی نے یوں کیا، لوگ بولے قسم اللہ کی تو اپنی اسی قدیم غلطی میں ہے، یعنی پرانے وقت سے، بہت زمانے سے آپ اسی غلطی پر ہیں کہ یوسف ابھی زندہ ہے، جبکہ یوسف تو مر کھپ چکا ہوگا۔ اشرف علی تھانوی نے اس آیت کا ترجمہ کیا، وہ پاس والے کہنے لگے کہ واللہ آپ تو اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں۔ محمد جوناگڑی نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا، وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ ذرا الفاظ کا انتخاب دیکھیے، ان لوگوں کا ذوق کیا ہے، نبی کے بارے میں یہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ ملاحظہ کر لیجئے، لوگوں نے کہا بخدا آپ تو اپنے اسی قدیم وہم میں مبتلا ہیں۔ ابوالعلا مودودی نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا، گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ فتح محمد جالندری کا ترجمہ دیکھیے، وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ اگلا ترجمہ آپ کے سامنے مفتی تقی عثمانی کا ہے، لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کسی نے غلطی کا لفظ استعمال کیا، کسی نے غلط خیال کا لفظ استعمال کیا، کسی نے وہم کا لفظ استعمال کیا، اور کسی نے نعوذ باللہ نبی کے لیے خبطی ہونے کی پھبتی کسی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدتمیزیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں کنز الایمان جیسے ایمان کے خزانے کا ساتھ ہمیشہ نصیب رکھے۔ کنز الایمان میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یوں کیا، بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں، یعنی محبت میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت جو آپ کے دل میں موجزن ہے، اس کی وجہ سے آپ خود رفتگی کا شکار ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی بلا بیٹھے ہیں یوسف کے فراق میں۔ تو یہ ہے ایمان کا خزانہ۔
ناظرین محترم، ایک آیت اور دیکھتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام نے جب اپنی قوموں کو عذاب کی خبر دی تو عذاب آنے میں تاخیر ہوئی۔ اس پر کیا معاملہ ہوا، نبیوں نے خود کیا سوچا اور ان کے بارے میں کیا سوچا گیا، اس حوالے سے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 110 ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ سب سے پہلے محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، پہنچی ان کو ہماری مدد، پھر بچا دیا جن کو ہم نے چاہا، اور پھرتا نہیں عذاب ہمارا قوم گناہگار سے۔ محمود الحسن نے اپنے ترجمے میں یہ تاثر دیا ہے کہ اللہ کے نبی نا امید ہو گئے عذاب کے آنے سے، اور لوگوں سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے حوالے سے انہیں یہ خیال آیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں یہ وعدہ دیا تھا کہ یہ لوگ اگر توحید و رسالت کو نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ بات جھوٹی فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت اور نبی کا خیال کہ اللہ نے ان سے جھوٹ کہا، یہ اس طرح کا ترجمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بھی شدید گستاخی ہے اور نبیوں کی شان میں بھی شدید گستاخی پر مشتمل یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اشرف علی تھانوی کا ترجمہ۔ یہاں تک کہ پیغمبر اس بات سے مایوس ہو گئے اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی، ان کو ہماری مدد پہنچی۔ تھانوی کے نزدیک بھی یہ معاملہ تھا کہ رسول عذاب کے آنے سے مایوس ہوئے، نا امید ہو گئے، اور پھر انہیں یہ غالب گمان ہو گیا کہ ان کے فہم نے غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں جو بات بتائی تھی اس کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی اور قوم سے کہہ بیٹھے کہ جلد عذاب آنے والا ہے، تو اللہ کی بات کو وہ سمجھ نہ سکے تھے، تو نبی کے فہم کو غلط کہا اور نبی کو مایوس اور نا امید کہا۔ عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ۔ یہاں تک کہ پیغمبر مایوس ہی ہو گئے ہیں اور گمان کرنے لگے کہ ان سے غلطی ہوئی کہ اتنے میں انہیں ہماری مدد آ پہنچی۔ یہاں پر بھی اس ترجمے میں یہی بتایا گیا کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے عذاب آنے سے مایوس ہوئے اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے لوگوں کو جو خبر دی تھی وہ غلط دے دی تھی۔ فتح محمد جالندری نے ترجمہ کیا۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ تو فتح محمد جالندری نے بھی ایک طرف نبیوں کو نا امید قرار دیا اور دوسری جانب یہ کہا کہ نبیوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے جو بات اپنی قوم سے کہی تھی اس میں وہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، ان کی بات سچی نہ نکلی۔ ناظرین محترم، اب ذرا آئیے ایمان کا خزانہ سامنے رکھیے، کنز الایمان شریف، اور دیکھیے کہ امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان بریلوی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کا کیا ترجمہ فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیلا نہیں جاتا۔ یعنی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا امید نہیں ہوئے، ظاہری اسباب کے حوالے سے ان کو امید نہ رہی، اور دوسری بات یہ کہ لوگ یہ سمجھے کہ نبیوں نے ان سے
غلط کہا تھا۔ یہ لوگوں کی غلطی تھی، ان کی غلط فہمی تھی کہ انہوں نے نبیوں کو غلط قرار دیا۔ یہ لوگوں کی سمجھ کی خرابی ہے، جبکہ نبیوں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل درست تھا، اس لیے کہ نبی تو اللہ کے فرمان کے علاوہ کچھ کہتے ہی نہیں، وہ بولتے ہیں تو وحی کی طاقت سے بولتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ 4 آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دیوبندیوں کے، وہابیوں کے اور شیعوں کے تراجم کس قدر گستاخانہ ہیں اور کس قدر بندے کو مس لیڈ کر کے جہنم کی طرف پہنچانے والے ترجمے ہیں۔ واحد ترجمہ جو درست ترین ترجمہ ہے اور جس ترجمے کو پڑھ کے انسان ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، وہ ہے کنز الایمان۔ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیے، اپنے گھر میں کنز الایمان رکھیے، خود پڑھیے، اپنے احباب کو پڑھوائیے اور اپنی اولاد کو تاکید کیجیے کہ وہ ہمیشہ قرآن فہمی کے لیے کنز الایمان کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔